बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम अब्दुल्ला है। ये वाक़या आज से 10 साल पुराना है, जिस वक्त मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 साल थी। उस वक्त मैं अपनी उम्र के उस हिस्से में था कि जब इंसान का अपने दिलो दिमाग पर कोई इख्तियार नहीं रहता, जब वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल बेबस हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही माजरा पेश आया था, जब मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया था। उस वक्त मुझे ना तो अपनी हकीकत मालूम थी और ना ही मुझे ये मालूम था कि मेरा ताल्लुक किस खानदान और किस कबीले से था। मैं इसी चीज को सच मानता था जो कि मेरे सामने थी और जो बचपन से मुझे दिखाई गई थी। इंसान हमेशा उस चीज पर यकीन रखता है, उसी चीज को हमेशा सच मानता है जो उसे दिखाई जाती है या फिर बचपन से समझाई जाती है, या फिर जो चीज वो बचपन से अपने सामने देखता आ रहा हो, इस चीज को हकीकत मानता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। बज़ाहिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और ना ही मेरे घर वालों की कोई गलती थी, लेकिन कभी कभार होता है कि गलती ना होने के बाद भी हमें उसकी सजा मिलती है और हमें शायद उसकी सजा काटनी भी पड़ती है। यह शायद जिंदगी और दुनिया दोनों का दस्तूर है, लेकिन यह भी सच है कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता और एक दिन खत्म हो जाता है। मेरे साथ जो भी कुछ हुआ वो शायद मेरी किस्मत में लिखा हुआ था और वो पहले से तय था। हम हर चीज से लड़ सकते हैं सिवाय अपनी किस्मत के, क्योंकि किस्मत का इख्तियार हमारे पास नहीं होता और ना ही हम चाहकर उसे अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। जो कुछ इसमें लिखा गया हो, हमें वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और सहना पड़ता है। हमें अपनी किस्मत का लिखा मानना पड़ता है, फिर चाहे इसमें हमारी रजा और हमारी खुशी शामिल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। ये कहानी आज से कोई 10 साल पुरानी है। मैं अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था और अकलौता होने की वजह से ही मैं घर में सबका लाडला था। अम्मा अब्बा से लेकर दादी दादा और फिर ताया ताई भी मेरे साथ लाड उठाया करते थे। मैं सिर्फ अपने माँ बाप का अकलौता बेटा नहीं था, लेकिन मेरे अलावा हमारे घर में और बच्चे भी मौजूद होते थे, जिसमें मेरे ताया जान की 2 बेटियां और 1 बेटा भी शामिल थे। मैं उन सब बच्चों से बड़ा था। वो सब छोटे थे, लेकिन इसके बावजूद भी सारी तवज्जो मुझे दी जाती थी और इसकी कोई खास वजह उस वक्त मुझे कभी समझ नहीं आई थी। मुझे यही लगता था कि शायद मैं बड़ा हूँ और शायद अपने माँ बाप का लाडला हूँ, इसी वजह से सब मुझसे प्यार करते हैं। मेरी अम्मा की जान मेरे अंदर बसती थी। वो कभी भी मुझे 1 मिनट के लिए अपनी आंखों से दूर होने नहीं देती थी। और मेरी दादी, वो तो सब बच्चों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती थी और कभी कभार तो बाकी बच्चे मुझसे इस मामले में हसद करने लगते थे कि दादी दादा जान इससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन मोहब्बत एक ऐसा जज्बा होता है जो हमारे दिल में खुद ब खुद पैदा होता है और वो किसी के लिए भी ज्यादा या कम पैदा हो सकता है। इस पर हमारा कोई अमल दखल नहीं होता और इसमें इंसान का जाती कोई लेना देना नहीं होता। अगर इंसान के इख्तियार में हो तो वो हर इंसान से इतनी ही मोहब्बत करे जितनी कि वो इंसान उस मोहब्बत का हकदार होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता, ये दिल का मामला होता है। कभी कभार हमारा दिल किसी एक इंसान पर अटक जाता है और फिर हमारी सारी तवज्जो और सारी मोहब्बत का मरकज सिर्फ वही एक इंसान बन जाता है। हम खुद से लाख कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी हम अपनी तवज्जो और मोहब्बत उस इंसान से हटा नहीं सकते कि कुछ लोग बने ही मोहब्बत के लिए होते हैं। इसे सिर्फ मोहब्बत ही की जा सकती है, इसके अलावा कोई जज्बात इनके मुकाबिल कभी नहीं आ सकता। सब लोग मुझसे भी यही कहा करते थे कि मोहब्बत करने के लिए मैं बनाया गया हूँ और शायद मेरी किस्मत में मोहब्बत ही मोहब्बत है। ये बात मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती थी और देती भी क्यों ना, ये बात ही ऐसी थी। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद
مجھ سے زیادہ خوش ہوتا۔ کوئی بھی انسان اس بات سے کبھی بھی ناخوش ہو ہی نہیں سکتا کہ جب اس کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ محبت کے لیے بنایا گیا ہے۔ لوگ اس سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ پر شک کرنے لگتا ہے کہ اسے اپنا بہت قیمتی اور انمول لگنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے خاص ہے اور سب سے قیمتی ہے۔ کوئی دوسرا نہ تو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی کچھ مجھے لگنے لگا تھا۔ گھر میں سب کی توجہ کا مرکز ایک واحد میں ہوتا تھا۔ عبداللہ سب کی جان تھا۔ گھر میں ہر وقت عبداللہ کا نام گونجتا رہتا تھا۔ کوئی اسے کس طرف سے آوازیں لگا رہا ہے تو کوئی اسے کسی طرف بلا رہا ہے۔ ایک بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرنے والی لگتی تھی کہ ماں باپ تو چلو میرے ماں باپ تھے اور میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، اور دادا دادی وہ بھی شاید اماں ابا کی وجہ سے مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ لیکن تایا تائی کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، جبکہ ان کے تو اپنے بھی بچے گھر میں موجود تھے۔ پھر بھی ان کی توجہ کا مرکز زیادہ تر میں رہتا تھا، اور یہی بات ان کے بچوں کو سب سے زیادہ ناپسند تھی، کیونکہ وہ اپنے بچوں سے زیادہ مجھ پر توجہ دیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ میں سوچ سکتا تھا تو وہ خود بھی یہ بات سوچ سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے تینوں کزن مجھ سے دور رہنے لگے تھے۔ وہ مجھ سے بہت کم بات کرتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ان کے ماں باپ کا پیار بھی ان سے چھین لیا ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ میرا ارادہ کبھی بھی یہ نہیں رہا تھا کہ ان کے ماں باپ ان سے زیادہ مجھ سے محبت کریں، لیکن اب جب وہ خود سے مجھ سے محبت کرتے تھے تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ لیکن میرے کزن وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس میں میرا قصور ہے، اور وہ مجھے قصوروار سمجھا کرتے تھے۔ اس بات کی سزا وہ مجھے اس طرح دیا کرتے تھے کہ مجھے اپنے ساتھ کھلاتے نہیں تھے اور نہ ہی مجھ سے بات کرتے تھے۔ گھر میں 3 بچوں کے باوجود بھی میں اکیلا رہتا اور زیادہ تر وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتا، یا پھر اپنے کمرے میں بیٹھ کر کوئی کہانی پڑھنے لگ جاتا یا پی ٹی وی دیکھنے لگ جاتا۔ میری دنیا میں میرے گھر والوں کے علاوہ دوسرے لوگ بہت کم دخل دیتے، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو اس چیز کی اجازت دی تھی۔ میرے ابا میری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ میں جو کہتا وہ مجھے وقت سے پہلے مل جاتا، لیکن میری ایک بات انہوں نے کبھی نہیں مانی تھی۔ وہ یہ تھی کہ میں جب بھی ان سے باہر جانے کی ضد کرتا تو مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے، لیکن کبھی بھی اکیلے سے مجھے کہیں جانے نہیں دیا تھا۔ جبکہ میرے گھر میں میرے کزن مجھ سے اس بات پر ناراض رہتے کہ اس کے اماں ابا اس سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور وہ مجھ سے بات نہ کرتے۔ اسی لیے میرا دل یہ ہوتا تھا کہ میں گھر سے باہر چلا جاؤں اور کچھ وقت باہر گزاروں۔ اسے یہ ہوتا کہ میرے نئے دوست بن جاتے اور میں ان میں مگن ہو جاتا، لیکن مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت اماں نے کبھی نہیں دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں گھر میں رہ کر جو بھی کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، مجھے جو بھی چاہیے مجھے گھر میں ہی لا کر دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ شاید میں ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ اسی وجہ سے ڈرتے تھے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے، اسی لیے مجھے اکیلے کہیں جانے نہیں دیتے تھے۔ لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ کیا ساری زندگی میں اسی طرح گھر میں قید رہ کر گزاروں گا؟ یہ کیسی زندگی ہے جس میں سب کچھ تھا لیکن آزادی نہیں تھی؟ یہ تو وہ بات تھی کہ کوئی سونے کے پنجرے میں قید ہو۔ بالکل اسی طرح سے میں بھی ایک سونے کے پنجرے میں قید تھا۔ مجھے ہر چیز ملتی تھی لیکن میں باہر جانا چاہتا تھا، اپنی مرضی سے جینا چاہتا تھا، لیکن یہ آزادی مجھے میسر نہیں تھی۔ کچھ لوگ جہاں میری زندگی پر رشک کرتے تھے وہیں پر میں خود اپنی زندگی پر کبھی کبھی افسوس کرتا تھا۔ کبھی کبھی خود سے سوچتا تھا کہ اس سے اچھا تھا کہ میں کسی غریب گھر میں کسی 5 6 7 بھائی بہنوں کا کوئی بڑا بھائی یا پھر سب سے چھوٹا بھائی ہوتا، جس کی کسی کو کوئی پرواہ نہ ہوتی اور کسی کو کوئی فکر نہ ہوتی۔ جب میں اپنے دن رات باہر گزارتا اور کوئی اس کی خیر خبر نہ لیتا، اپنی مرضی سے جہاں دل کرتا چلا جاتا، جہاں سے دل کرتا اٹھ جاتا، جس وقت دل کرتا واپس آ جاتا، اس پر پابندی نہ ہوتی۔ لیکن پھر بات وہیں آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ ہم کسی حال میں خوش نہیں ہوتے اور نہ ہی قسمت پر ہمارا زور چلتا ہے۔ جہاں بہت سے لوگ میری زندگی کی خواہش کرتے تھے وہیں میں خود اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی کسی بھی حال میں خوش نہیں رہ سکتے۔
میرا بچپن اسی طرح سے گزرا تھا۔ اماں اور ابا دادا دادی کے ساتھ میرے بڑے ہونے پر دادی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس طرح جو میری 5-6 لوگوں کی دنیا گھر میں موجود تھی، ان میں 2 لوگوں کی کمی واقع ہو گئی تھی، کیونکہ وہ 2 لوگ اس دنیا سے چلے گئے تھے اور اب میری دنیا میں صرف میرے ماں باپ اور تایا تائی رہتے تھے۔ میرے کزن جو مجھے لگتا تھا کہ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی ہو جائیں گے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ زیادہ بیوقوف ہو گئے تھے۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ جیسے جیسے بڑے ہوں گے تو وہ یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دیں گے، یہ چھوڑ دیں گے کہ میں نے اس کی محبت لے لی وغیرہ وغیرہ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بڑے ہونے پر بھی ان کا یہی رد عمل رہا اور ہمیشہ رہتا تھا کہ میں نے ان کے حصے کی محبت لے لی، اور میں ہمیشہ کی طرح خاموش ہو جایا کرتا تھا کہ میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میرے اماں ابا نے مجھے اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ اسکول اور کالج ختم ہونے کے بعد اب میرا یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تھا۔ مجھے پڑھائی کا بچپن سے بہت شوق تھا، کیونکہ گھر میں رہ کر کتابیں پڑھنے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں تھا، اور پھر کتابیں پڑھتے پڑھتے کب مجھے ان سے محبت ہونے لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ کب کتابیں ہی میرا سب کچھ بن گئی، اس بات کا بھی مجھے کچھ اندازہ نہیں ہوا تھا۔ میرا زیادہ تر وقت پڑھائی میں گزرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ میں ہمیشہ اپنے اسکول اور کالج میں ٹاپ کیا کرتا تھا۔ میرے ماں باپ ہمیشہ ہی میری کامیابی پر خوش ہوا کرتے تھے۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا، کچھ بننا چاہتا تھا، جبکہ ابا کا یہ کہنا تھا کہ ان کا کاروبار مجھے سنبھالنا ہے، لیکن میرا یہ ارادہ نہیں تھا۔ میں یہ کہتا تھا کہ یہ کام ان کا اپنا ہے اور وہ خود اس کو سنبھالیں، میں وہ کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔ مجھے خود سے اپنی پہچان بنانی تھی اور خود اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا تھا، اور ابا یہ بات ہمیشہ اس بات پر آ کر ختم ہو جاتی کہ وہ بات کی بات ہے، کون کیا کرتا ہے۔ میں یونیورسٹی کے لیے جانے لگا تھا، وہاں پر میری کچھ لوگوں سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، جیسا کہ گھر میں میرے کزن مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، ایسے میں وہاں پر میرے کچھ بہت اچھے دوست بن گئے تھے اور میرا کچھ وقت ان کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہیں پھر مجھے ایک لڑکی پسند آئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ شادی کرنا کبھی بھی میرا مقصد نہیں رہا تھا، نہ ہی کبھی میں نے اس بارے میں سوچا تھا۔ میں ہمیشہ اپنے مستقبل میں یہی سوچتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے۔ شادی کے بارے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن نہ جانے اس لڑکی کو دیکھ کر کیوں میرا دل کیا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ شاید مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور اس بات کا اعتراف میں نے اپنے سامنے کیا تھا، لیکن اس کے سامنے خاموش رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے گھر پر اماں ابا سے بات کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ وہ اس لڑکی کے گھر میں میرا رشتہ لے کر جائیں، لیکن اس سے پہلے کہ اس لڑکی سے بات کرتا بہت ضروری تھا، میں نے اپنے اندر یہ ہمت پیدا کی کہ میں خود اس سے بات کر سکوں، اور پھر 3-4 دن مسلسل کوشش کے بعد میں نے اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کر لی تھی اور یہ بات اسے بتا دی تھی۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ چلی گئی اور بنا جواب دیے چلی گئی۔ اس کو میں کیا سمجھتا؟ اس نے ہاں کہی نہ کہی، اور انکار میں سننا نہیں چاہتا تھا۔ میں بھی گھر واپس آ گیا۔ رات میں بہت بے چین تھا، اس کا جواب جاننا چاہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں مجھے اس کے جواب کا اندازہ تھا کہ وہ شاید مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دے، لیکن یہ سوچ کر مجھے تکلیف ہوتی تھی، اسی لیے میں نے ایسا سوچنا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ کر بتائے کہ میری بات سن کر گھبرا گئی ہو۔ میں نے یہی ارادہ کیا تھا کہ میں اس سے دوبارہ اس بارے میں بات کروں گا، جب تک وہ مجھے ہاں نہیں کہتی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرا ارادہ پختہ تھا کیونکہ میری محبت سچی تھی۔ اگلے دن دوبارہ میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، پھر میں نے اسے اپنا جواب مانگا تھا، جب اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ انکار میں کسی صورت نہیں سننا چاہتا تھا۔ شکل و صورت میں ہمیشہ سب لوگ مجھے خوبصورت کہتے تھے، اتنا تو مجھے یقین تھا کہ میری شکل کی وجہ سے اس نے مجھے ریجیکٹ نہیں کیا تھا۔ میری ماں کہا کرتی تھی کہ میں بہت خوبصورت ہوں، کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کے لیے مان جائے گی، تو پھر جس کو میں نے پسند کیا تھا اس نے انکار کر دیا، کیوں؟ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی، یہ اس کی مجبوری ہے، وہ چاہ کر بھی مجھ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی بچپن کی منگنی ہوئی ہے اور اس کے گھر والے اس کی شادی وہیں پر کریں گے۔
اس کے گھر والے کبھی بھی اس کی شادی مجھ سے نہیں کریں گے۔ اس لڑکی نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اسے بھول جاؤں اور اپنی زندگی میں واپس چلا جاؤں۔ یہ سب میرے لیے آسان نہیں تھا۔ بے شک مجھے زندگی میں ہمیشہ محبت ملی تھی، لیکن وہ محبت والدین کی صورت میں ملی تھی۔ کبھی دوستوں کی محبت مجھے نہیں ملی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ میری ساری زندگی کی ساری کمیوں کو پورا کر دے گی۔ میری زندگی میں جو دوست کی کمی تھی اس کے آنے سے پوری ہو جائے گی، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے انکار کرنے سے میں بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، لیکن پھر بھی میں نے اپنے گھر میں بات کرنا ضروری سمجھا کہ شاید اماں ابا کے پاس اس کا کوئی حل ہو۔ میں نے اپنی ماں سے اس بارے میں بات کی تھی، انہیں ساری حقیقت بتائی تھی۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر وہ مجھے کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، اماں کافی حیران ہوئی تھی، اور ان کے چہرے سے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری اس بات سے وہ پریشان بھی ہو گئی ہیں۔ میں نے ان کی پریشانی کی وجہ جاننے کی کوشش کی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ میرے ابا نے میری منگنی بچپن میں ہی طے کر دی تھی اور وہ میری شادی اس لڑکی سے کریں گے، اسی لیے مجھے زندگی میں کسی لڑکی کو پسند کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ میری اماں کا کہنا تھا کہ مجھے اس لڑکی کو چھوڑنا ہوگا اور بھول جانا ہوگا۔ میری شادی اس سے ہرگز نہیں ہو سکتی، یہ ان کا آخری فیصلہ تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ میری ہر ضد مان سکتی ہیں اور پوری بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ میرا کوئی ساتھ نہیں دے سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج تک ابا نے میرے لیے سب کیا ہے، لیکن میرے ابا اپنی زبان سے نہیں پھر سکتے۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی تھی، کیونکہ اگر ایسا کچھ تھا تو میری اماں کو یہ بات مجھے پہلے بتانا چاہیے تھی تاکہ کبھی کسی کو پسند ہی نہ کرتا۔ لیکن اب مجھے کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تو یہ بچپن کا رشتہ بیچ میں آ رہا تھا، ادھر سے اس کا بھی یہی مسئلہ تھا، اور آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ضروری نہیں کہ ہم صرف محبت کے لیے ہی بنے ہوں، کبھی کبھی ہم آزمائشوں اور مشکلات کے لیے بھی بنے ہوتے ہیں۔ اور اب وہی مشکل میرے اوپر آن پڑی تھی۔ میں اس لڑکی کو بھول نہیں سکتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے اس کو بھولنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن یہ کام مجھے سب سے زیادہ مشکل لگتا تھا۔ اس کے بغیر میرا دن نہیں گزرتا تھا، تو میں ساری زندگی کیسے گزار سکتا تھا؟ جبکہ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، لیکن اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہے، مجھ سے شادی نہیں کر سکتی۔ ان سب باتوں کا میرے پاس ایک ہی حل تھا کہ میں اس سے بھاگ کر شادی کر لیتا، پھر اسے اپنے گھر لے آتا۔ ایسے میں ایسا تھا کہ میرے ابا اسے مجبوراً قبول کر لیتے۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ میرے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی مجھ سے دور نہیں رہ سکتے، بھلے ابھی وہ میری شادی اس لڑکی سے نہ کرواتے، لیکن اگر ایک دفعہ میں خود سے شادی کر لیتا اور اسے گھر لے آتا تو پھر ابا اسے گھر سے کیسے نکالتے، اور نہ ہی ابا مجھے گھر سے نکالنے کی ہمت رکھتے تھے، کیونکہ وہ میرے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے تھے۔ اس بات کا مجھے اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ ایسے میں انہیں مجبوراً مجھے اور اس لڑکی کو قبول کرنا پڑتا۔ یہ سوچ کر میں نے اتنا بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لڑکی کو بھی میں نے اس بات پر راضی کر لیا تھا۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، وہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جائے گی، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ ایک ہی راستہ تھا کہ ہم دونوں اپنے ماں باپ کی پسند سے شادی کر لیتے اور ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے۔ تو کیا اس کے بعد ہم زندگی میں کبھی بھی خوش رہ پاتے؟ مجھے اس کا جواب ہمیشہ نہیں میں ملتا تھا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو پھر ہمیں یہ انتہائی قدم اٹھانا ہی پڑا تھا۔ میں نے بھاگ کر اس لڑکی سے شادی کر لی اور میں نے اسے گھر لانے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا تھا اور گھر آ کر میں نے ماں کو بتا دیا تھا کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ وہی ہوا تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ میرے ابا چاہ کر بھی مجھے گھر سے نکال نہیں پائے تھے، لیکن مجھ سے شدید ناراض ہو گئے تھے کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کے خلاف جا کر لڑکی سے شادی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں یہ شادی نہ کروں، یہ میرے حق میں بہتر تھا۔ وہ مجھ سے شدید ناراض ہوئے تھے، اس بات کا احساس مجھے تھا۔ میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں جلد ابا کو منا لوں گا، لیکن ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ مجھ سے زیادہ دیر تک ناراض بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ مجھے خود پر اتنا یقین تھا کہ میں انہیں بہت جلد منا لوں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ جس لڑکی سے میں نے محبت کی تھی
اس سے میری شادی ہو گئی تھی اور آج وہ میرے ساتھ تھی۔ اماں بھی اس بات کو سن کر ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی اور انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ لڑکی میری زندگی کے ساتھ ساتھ میرے گھر میں بھی آ گئی۔ اس طرح ایک رات سوتے وقت جیسے اس نے آیت الکرسی پڑھی تھی تو میں فوراً اس سے دور ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہوا، لیکن جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کمرے میں رکنا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا اور میں اس کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور صرف اس کمرے سے ہی نہیں، میں اس گھر سے بھی باہر بھاگ گیا تھا۔ وہ خود اس بات پر حیران تھی کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ میں اس طرح سے گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کے گھر کے اندر آنے کے میرے اندر ہمت نہیں تھی اور مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا تھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ صبح ہونے تک میں گھر سے باہر رہا، پھر صبح کے وقت میں گھر کے اندر آیا اور وہ دن اسی طرح سے گزر گیا۔ میری بیوی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آخر کیا ہوا تھا ایسا جو میں اس طرح کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن میں نے اس سے کوئی جواب نہیں دیا، بس یہی کہا تھا کہ مجھے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ میرا دل گھبرانے لگا تھا جس کی وجہ سے میں کھلی فضا میں سانس لینے چلا گیا۔ اس نے بھی اس بات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جب رات کو پھر سے اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو پھر سے ویسا ہی میرے ساتھ ہوا جیسے کہ اس رات ہوا تھا۔ میں پھر سے کمرے سے باہر بھاگ گیا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی، جبکہ دوسرے دن مجھے اس طرح گھر سے باہر جلدی جلدی جاتے ہوئے میرے ابا نے دیکھ لیا۔ انہوں نے میری ماں کو میرے پیچھے پوچھنے کے لیے بھیجا۔ جب میری ماں مجھ سے پوچھنے کے لیے آئی تو میں نے ان کو صرف یہی بتایا کہ کمرے کے اندر مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے میں باہر آ گیا، لیکن وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہوں، میرے چہرے پر کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے دوبارہ پوچھا تھا کہ کیا یہی وجہ تھی کہ میں کمرے سے اس طرح باہر بھاگ آیا ہوں۔ میں بھی اماں سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا، یہ میری عادت تھی اور آج پہلی بار میں نے ان سے کچھ چھپایا تھا، لیکن وہ بھی زیادہ دیر کے لیے نہیں۔ میں نے سچ بتا دیا تھا کہ جیسے ہی سوتے وقت میری بیوی آیت الکرسی پڑھتی ہے تو مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے اور میں کمرے سے باہر آ جاتا ہوں۔ میری ماں میری بات سن کر خاموش ہو گئی اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے اس سچ سے آشنا کروا دیا جائے۔ ان کے منہ سے اس قسم کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا کہ آخر حقیقت کیا تھی جو مجھے نہیں معلوم تھی۔ میری ماں نے مجھے چپ چاپ اپنے ساتھ چلنے کا کہا اور میں خاموشی سے ان کے پیچھے چلا گیا۔ جب وہ مجھے اپنے اور ابا کے کمرے میں لے آئیں، انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ساری سچائی کھل کر بتا دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں اور نہ ہی ان کی اولاد ہوں۔ یہ بات میرے لیے کوئی چھوٹی نہیں تھی اور نہ ہی عام تھی۔ اس بات کو سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے آسمان میرے سر پر گرا دیا تھا۔ میں نے جن ماں باپ کو ساری زندگی اپنا سمجھا وہی میرے اپنے نہیں تھے، تو پھر کون تھا میں اور کون ہے جو میرا اپنا تھا؟ یہ سوال میرے دماغ میں چل رہا تھا۔ جب میرے ابا نے اس بات کا جواب دیا، ان کا کہنا تھا کہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ میرے ابا نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ آج سے 25 سال پہلے وہ اپنے گاؤں میں ایک دوست سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ میرے بابا کا کہنا تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن میرے بابا میرے ماں سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اولاد ان کی قسمت میں ہوئی تو انہیں مل جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو اس کے لیے مجھے دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ابا نے مجھے بتایا کہ آج سے 25 سال پہلے جب وہ اپنے گاؤں اپنے پرانے دوست سے ملنے گئے تو اس وقت میرے ابا ٹرین پر سفر کیا کرتے تھے، اور وہ سفر بھی رات کا کیا کرتے تھے۔ اپنے دوست سے مل کر شہر آ رہے تھے جب رات کے اندھیرے میں ریلوے اسٹیشن پر ان کو 2 میاں بیوی ملے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کا کہنا تھا کہ بہت سارے لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ان کو اپنی فکر نہیں ہے، اگر ان کو کسی کی فکر ہے تو اس چھوٹے سے بچے کی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کا کہنا تھا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ہمارے بچے کو اپنے پاس رکھ لیں اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج سے ان کا ہے اور وہی اس کے حقدار ہیں اور والدین ہیں۔ میرے بابا کا کہنا تھا کہ پہلے تو وہ اس بات کو سن کر حیران ہوئے تھے، تھوڑا سا آگے آئے، لیکن ان دونوں کو مجبور دیکھ کر اس بچے کو ان سے لے لیا اور وہاں سے جانے لگے۔ جب اس آدمی نے میرے ابا کو آواز دی اور انہیں روکنے کا کہا، ان کا کہنا تھا کہ وہ جو سچ میرے ابا کو بتانے جا رہے ہیں وہ بہت بڑا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ مجھ سے کہا تھا کہ یہ سچ مجھے ہمت سے سننا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دونوں ہی انسان نہیں ہیں، وہ دونوں جن ہیں اور
خاندانی دشمنی کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ میں بے اولاد ہوں، اسی لیے وہ اپنا بچہ مجھے دے رہے ہیں کہ ان کو یقین تھا کہ میں اس کی اچھی پرورش کروں گا۔ ابا کا کہنا تھا کہ انہوں نے ان سے وہ بچہ لے لیا تھا، وہ بچہ اور کوئی نہیں میں ہی تھا۔ میرے ابا ابھی کچھ آگے ہی بڑھے تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بڑے ہونے پر اسے یہ سچائی بتا دیجیے گا، اور ایک بات جو بہت ضروری تھی وہ یہ کہ میری شادی ایک جنزادی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور لڑکی سے میں شادی نہیں کر سکتا، کسی انسان سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ماں باپ اس لڑکی سے میری شادی کروانے کو تیار نہیں تھے جس سے میں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ میرے ابا کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ میری خوشی میں رکاوٹ بن جاتے، لیکن وہ مجبور تھے۔ ان کی مجبوری یہ تھی کہ میں ایک جن تھا، نہ کہ کوئی انسان۔ میں جو اب تک اس سچائی سے انجان رہا تھا، اچانک سے اتنا بڑا سچ جاننے کے بعد مجھے ایسا لگا تھا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اتنا بڑا سچ انہوں نے اتنے سالوں سے مجھ سے چھپا کر رکھا۔ وہ یہ سچ مجھے اس وقت بھی بتا سکتے تھے جب میں اس لڑکی سے شادی کرنے والا تھا، جس پر میری ماں کا یہ کہنا تھا کہ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میں گھر سے بھاگ کر اس لڑکی سے شادی کر کے اسے گھر لے آؤں گا۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ مجھے سمجھانے سے میں سمجھ جاؤں گا اور اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دوں گا، اسی لیے انہوں نے وہ سچائی مجھے نہیں بتائی، کیونکہ اس وقت اس سچائی بتانے کا وقت نہیں آیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتا تھا، شدت سے اس بات کا احساس مجھے ہو رہا تھا جب میرے ابا کا کہنا تھا کہ میری ماں مجھ سے ملنے کے لیے آتی رہتی ہے، لیکن میرے بابا کو دشمنوں نے مار دیا تھا اور میری ماں اسی لیے مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی کہ اگر مجھے اپنے ساتھ لے گئی تو وہ لوگ مجھے بھی مار دیں گے۔ وہ یہیں آ کر مجھ سے مل لیا کرتی ہے، اور وہی عورت تھی جو ہمارے گھر بچپن سے مجھ سے ملنے آیا کرتی تھی۔ اماں مجھ سے یہ کہا کرتی تھیں کہ یہ ہماری ہمسائی ہے، اور پیار سے مجھے اپنے پاس بلاتی ہے۔ اماں کا کہنا تھا کہ میں پیارا ہوں، اسی لیے سب مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن اصل بات مجھے آج پتہ چلی تھی کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ ماں کا نام لیا تھا اور وہ عورت دوبارہ سے میرے سامنے موجود تھی۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا تھا، پیار کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے آس پاس رہتی ہے، میں جب چاہوں اسے بلا سکتا ہوں، اس سے مل سکتا ہوں، لیکن حقیقت میں مجھے انہی کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے پالا ہے، پڑھایا ہے اور بڑا کیا ہے، اور سب سے زیادہ مجھ پر ان لوگوں کا حق تھا۔ میں نے بھی اپنے ماں کے ساتھ جانے کی بات نہیں کی تھی کہ اتنا بڑا ہو گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ آج سے پہلے میرے سامنے میری ماں کے روپ میں اسی لیے کبھی نہیں آئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مجھے اگر اس وقت یہ سچائی پتہ چل جاتی تو میں کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نہ رہتا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ جانے کی ضد کرتا، جو کہ کسی صورت میں مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے میرے بڑے ہونے کا انتظار کیا تھا۔ جب میں بڑا ہو گیا تو مجھے ساری سچائی بتا دی۔ ان سارے معاملات میں ایک چیز کا ذکر قابل غور ہے، وہ یہ کہ میری شادی اس لڑکی سے ہو چکی ہے جسے میں پسند کرتا تھا، لیکن اب اماں ابا نے جو بات مجھے بتائی کہ میری شادی کسی انسان سے ہو ہی نہیں سکتی، اس کے مطابق اس لڑکی کو مجھے چھوڑنا تھا، جو کہ میں ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ میری ماں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی مستقبل بن سکتا ہے، اسی لیے مجھے اس لڑکی کو چھوڑ کر کسی جنزادی سے شادی کرنی ہوگی، کیونکہ یہی اصول ہے اور یہی رسم و رواج بھی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے اس سے محبت کی تھی اور ایسے کیسے میں اسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں ان سارے معاملات میں الجھ کر رہ گیا اور مجھے کوئی راستہ، کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب میری سگی ماں کا کہنا تھا کہ مجھے اس سے صاف صاف بات کرنی ہے، اسے اپنی سچائی بتانی ہوگی، اگر وہ میری سچائی جاننے کے بعد بھی میرے ساتھ رہنے کو تیار ہو گئی تو پھر ٹھیک ہے، اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر مجھے اسے چھوڑنا ہوگا اور بنا اسے اپنی سچائی بتائے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میری قسمت کا فیصلہ میری محبت کے ہاتھ میں تھا، اس لڑکی کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے جا کر اسے سچائی بتا دی۔ یہ سن کر پہلے وہ کافی حیران اور پریشان ہو گئی اور شاید مجھ سے ڈر بھی گئی، لیکن پھر میں نے اسے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتی۔ اس نے مجھ سے محبت کی ہے، نہ کہ میری ذات سے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں انسان ہوں یا جن، لیکن اسے مجھ سے محبت تھی، یہی کافی تھا، اور اسے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔
इस बात पर मेरे माँ बाप को भी कोई एतराज नहीं था और उन्होंने खुशी खुशी उसे कबूल कर लिया। मेरी सगी माँ कभी कभार मुझसे मिलने आ जाया करती थी। सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। अब हम बिना किसी खौफ के हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे थे, जैसा कि मुझे जिंदगी में सब कुछ मिल गया है। लेकिन कुछ खोने का खौफ मेरी जिंदगी में रहा है, और किसी कीमती चीज के खोने का खौफ इंसान को बहुत तकलीफ देता है। लेकिन ये तकलीफ हमेशा के लिए नहीं होती, एक दिन खुद ब खुद खत्म हो जाती है और हमें सुकून मिल जाता है जब वो चीज या इंसान मुकम्मल तौर पर हमारी दस्तरस में आ जाता है, जब वो मुकम्मल तौर पर हमारा हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।